अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, कैसे हैं सब प्यारे प्यारे बच्चे, मुस्लिम उम्मत के बेहतरीन बच्चे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, बेहतरीन बच्चे जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, खुद भी अच्छे काम करते हैं, दूसरों को भी अच्छे कामों का कहते हैं, बुरे काम ना खुद करते हैं ना दूसरों को बुराई करने देते हैं, यानी बुराई से मना करते हैं। ऐसा ही है ना, ऐसा ही करते हैं ना हम। अल्लाह ताला हमें वैसा बना दे जैसा हमें होना चाहिए, हमें बेस्ट बेहतरीन उम्मत का हक अदा करने वाला बना दे, आमीन। चलें शुरू करते हैं अपना सीरा सेशन। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी अपनी स्टेशनरी के साथ रेडी होंगे। आज हम देखेंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कैसे खाते थे। हमारे नबी को खाने में क्या पसंद था, आपके खाना खाने का क्या तरीका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा खाना पीना ऐसा है जैसे अल्लाह के किसी बंदे का होना चाहिए, यानी हमारे नबी का खाना पीना एग्जाम्पल है हमारे लिए। हमारे नबी हेल्दी खाना खाते थे, सेहतमंद थे खुद भी, और सादा खाना खाते थे। हमारे नबी ने जैसे खाना खाया, जो खाना खाया, ये भी हमें हमारे नबी ने करके बताया ना, हमें गाइड किया, एग्जाम्पल बने हमारे लिए कि किस तरह से खाना खाना है और क्या खाना है। प्यारे बच्चों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त पसंद था। गोश्त की ग्रेवी में रोटी के टुकड़े भिगो कर खाते थे। इस डिश को अरब में सरीद कहते हैं। ये डिश हमारे नबी को अच्छी लगती थी। फिर हमारे नबी को दूध बहुत पसंद था। क्या आप बच्चों को दूध अच्छा लगता है? हमारे नबी को दूध अच्छा लगता था। बच्चों को भी रोजाना दूध पीना चाहिए, अच्छी सेहत के लिए जरूरी है, क्योंकि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है, कंप्लीट फूड है, और ये आपको हेल्दी बनाता है। और हमारे नबी दूध के साथ साथ खजूर भी खाते थे, और कभी कभी खजूर में मक्खन डालकर भी खाना पसंद करते थे। आपने शायद देखा हो, बाज दफा खजूर की गुठली निकाल कर उसमें मक्खन डाल दिया जाता है और मक्खन वाली खजूर खाई जाती है। तो ये खजूर हमारे नबी को पसंद थी। इसके अलावा हनी भी बहुत अच्छा लगता था। शहद भी हमारे नबी शौक से खाते थे, और शहद तो बहुत से बच्चों का फेवरेट भी होता है ना, तो ये हमारे नबी को भी पसंद था। हमारे नबी को फ्रूट्स भी पसंद थे, और फलों में खरबूजा मेलन पसंद था, और सब्जियों में लौकी की सब्जी खाते थे। पीने की चीजों में सबसे ज्यादा पानी पसंद था, और पानी में खजूर भिगो कर रख देते थे और फिर वो खजूर वाला पानी पीते रहते थे। ये ड्रिंक हमारे नबी को बहुत पसंद था। फिर जैतून भी पसंद था, ऑलिव्स, और जैतून का तेल भी पसंद था। रोटी के साथ ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल लगाकर खाते थे, यानी सिर्फ रोटी और ऑलिव ऑयल, तीसरी और कोई चीज नहीं होती थी। कभी सिरके के साथ रोटी लगाकर खाते थे, कभी खाली घी के साथ रोटी खाते थे। और हमारे नबी को पनीर भी पसंद था, चीज। ये भी बहुत से बच्चों को पसंद होता है और बहुत हेल्दी होता है। हमारे नबी खाना कैसे खाते थे? अब यहाँ पर हम खाना खाने के कुछ आदाब देखेंगे कि हमारे नबी कैसे खाना खाते थे। साफ सुथरा, पाक और हेल्दी खाना खाते थे। और हमारे नबी कहते थे कि जब भूख लगे तब खाओ। बच्चों, हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहना अच्छी बात नहीं, हर वक्त मुंह हिलाते रहना अच्छी बात नहीं, और बहुत ज्यादा पेट भर के खाने से भी नबी ने मना किया है। और खाना बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं खाना चाहिए, और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं खाना चाहिए। और खाना जब सामने आए तो उसको सूंघना या फूंक मारना, ये भी हमारे नबी को पसंद नहीं था। प्यारे बच्चों, हमारा दीन हमें साफ सुथरा हेल्दी खाना खाने का सबक देता है। ऐसा खाना जो पाक हो, तैयब हो, यानी जंक ना हो। ऐसा खाना खाना चाहिए जिसे खाकर हम स्ट्रांग हो, ताकतवर हो, जो मजे का भी हो, खुशबूदार भी हो, और जिससे हमें फायदा हो, जिससे हमें एनर्जी मिले, ताकि हम नेकियां कर सकें, अच्छे अच्छे काम कर सकें। और बहुत ज्यादा फ्राइड खाना, या बहुत ज्यादा मसालों वाला, या बहुत शुगर वाला, चीनी वाला खाना सेहत को खराब करता है। घर का साफ सुथरा ताज़ा खाना हमें सेहतमंद बनाता है। और खाने के मामले में बहुत पिकी और चूजी नहीं होना चाहिए। हमारे नबी को जो खाना मिलता वो खा लेते, अगर खाना पसंद ना आता तो खामोशी से छोड़ देते। कभी भी खाने को बुरा नहीं कहते, खाने में ऐब या बुराई नहीं निकालते थे।
यहाँ पर आप सब बच्चे सोचें, क्या हम किसी खाने की चीज को बुरा कहते हैं? कोई चीज जो हमें पसंद नहीं आती, क्या हम उसको बुरा कहते हैं? हमने बुरा नहीं कहना, हमने ऐसा नहीं करना। खाने की चीज को हमारे नबी ने कभी भी बुरा नहीं कहा। फिर बच्चों, खाना जाया भी नहीं करना चाहिए। अपने बर्तन में उतना ही डालें जितना आप खा सकें, बाकियों के लिए भी छोड़ें। आपके घर में जो भी साफ सुथरा खाना बना है उसे अल्लाह की नेमत समझकर खुश होकर खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और हमारे नबी खाना खाने के बाद शुक्र करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ पढ़ते थे। और खाना बैठ कर सुकून से खाना चाहिए। कुछ बच्चे लेटे लेटे भी खा रहे होते हैं, सामने स्क्रीन होती है, टीवी लैपटॉप, और लेट के खाना खा रहे होते हैं। ऐसा खाना खाना अच्छी बात नहीं। हमने आराम से सुकून से बैठ कर खाना खाना है और अपने बर्तन में अपने सामने से खाना है। हमारे नबी बर्तन में अपने सामने से खाते, दरमियान से कभी भी ना खाते। हमें भी सामने से खाना है और कभी भी दरमियान से शुरू नहीं करना, ना ही दूसरों के सामने से खाना है। और इतना ज्यादा भी नहीं खाना कि सुस्ती होने लगे, नींद आने लगे, काम करने को दिल ना लगे। क्योंकि जब ज्यादा खाना खा लेते हैं ना तो क्या होता है, तो नींद आती है, सुस्त हो जाते हैं। तो हमने बहुत ज्यादा खाना भी नहीं खाना, दूसरों का हिस्सा भी नहीं खाना, सिर्फ अपना हिस्सा खाना है। अच्छे तरीके से हाथ धोकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना है, क्योंकि हमारे नबी हाथ धोकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करते थे। और आपने फरमाया, अगर शुरू में बिस्मिल्लाह कोई भूल जाए तो दरमियान में जब भी याद आए तो बिस्मिल्लाही अव्वलहु व आखिरहु पढ़े और खाना खाएं। खाना खाने से पहले और दरमियान में बिस्मिल्लाह जरूरी है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ी तो दरमियान में पढ़ लें, उससे शैतान आपके साथ शामिल नहीं होता। जो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, शैतान उसके साथ शामिल हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि खाना खाना भी इबादत बन जाता है अगर हम इस सोच से हेल्दी खाना खाएं कि इस खाने से जो मुझे एनर्जी मिलेगी, इससे मैं मजबूत होऊंगा, मैं दीन के काम करूंगा, अच्छे अच्छे काम करूंगा, नेकियां करूंगा, मैं अच्छा खाना खाऊंगा ताकि मैं नेकियां कर सकूं। तो इस तरह हमारा खाना पीना भी इबादत बन जाता है। हमारे नबी को जब भूख लगती तो खाते थे और कहते थे कि जब भूख लगे तो खाना खाओ, और अभी भूख अभी थोड़ी सी बाकी हो तो वो खाना छोड़ भी देते थे, यानी पेट भर कर खाना नहीं खाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाना खाते थे, यानी सारे हाथ से नहीं, सिर्फ 3 उंगलियां यूज करते थे। और जब खाना खा लेते तो उन उंगलियों को चाट लेते, बर्तन को चाट लेते, यानी लिक कर लेते थे। फिर नबी ने अकेले खाने से ज्यादा मिलकर खाने का हुक्म दिया है। ऐसा ना हो कोई किसी कमरे में खा रहा हो, कोई किसी कमरे में खा रहा हो, बल्कि सबने एक साथ एक वक्त मिलकर खाना है। और घूम फिर कर चलते फिरते खाने से भी मना किया है। फिर पानी कैसे पीना है? पानी कोशिश करें बैठ कर पिए, 3 सांसों में पिए। एक ही घूंट में गट गट करके नहीं पीना, आहिस्ता आहिस्ता 3 सांसों में पानी खत्म करना है। नबी ने फरमाया कि ऊंट की तरह एक सांस में पानी ना पियो, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता 3 सांस में पियो। पानी हो, जूस हो, या कोई भी ड्रिंक हो, सब हमने आहिस्ता आहिस्ता पीना है, 3 सांस में पीना है। और जब खाना खा लें तो क्या करें? हाथ जरूर धोएं। हमारे नबी भी खाना खाने से पहले भी हाथ धोते थे, खाने के बाद भी हाथ धोते थे। और आपने फरमाया, उस घर में हमेशा खैर रहेगी जिस घर के लोग खाने से पहले और बाद में हाथ धोते हैं। हाथ धोने बहुत जरूरी हैं। क्या आप हाथ धोते हैं खाने से पहले और बाद में भी? हमारे नबी खाने के बाद हाथ भी धोते थे और कुल्ली भी करते थे और दुआ भी करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने के तरीकों के बारे में पढ़ा और क्या सीखा कि हमने साफ सुथरा खाना है, हेल्दी खाना है, आराम से बैठ कर खाना है, खाना जाया नहीं करना, खाने से पहले और बाद में हाथ धोने हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना है। जंक नहीं खाना, कैंडीज, टॉफीज, फ्राइज और फ्राइड चीजें, ये सब अनहेल्दी हैं। जंक नहीं खाना, हमने सेहतमंद खाना खाना है ताकि हम भी सेहतमंद रहें। चलें, अब सब बच्चे दुरूद पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान सेशन के लिए, दोहरा कुरान के लिए तैयार हो जाएं। आज इंशाल्लाह हमारा छठा पारा है।
اور قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ، تسمیہ اور علم کی دعا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے علم کے لیے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ سمجھے میری بات۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 6، اس میں انشاءاللہ ہم نے سورہ نساء شروع کی تھی، وہ کمپلیٹ ہوگی جو 5ویں پارے میں شروع کی تھی، اور انشاءاللہ ایک نئی سورہ سٹارٹ کریں گے، سورۃ المائدہ۔ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان۔ ابھی ہم نے کھانے پینے کی اتنی بات کی ہے نا، تو سورۃ المائدہ کا مطلب بھی دسترخوان ہے۔ پارہ نمبر 6 کی پہلی ہی آیت، سورۃ النساء آیت 149، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت پیارا ادب سکھا رہے ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من قول الا من ظلم، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کی غلطی کو، کسی کی برائی کو اچھالا جائے، بار بار کسی کی غلطی کو ریپیٹ کیا جائے، کھلے عام دوسروں کے سامنے کسی کا مذاق بنایا جائے۔ یعنی اگر کوئی بچہ کچھ غلط کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو اس کی غلطی سب کو نہ بتاؤ، اسے امبیرس نہ کرو، شرمندہ نہ کرو۔ اسلام کہتا ہے کسی کی برائی کو چھپا دو، برائی دیکھو تو اسے چھپا دو، بار بار برائی یاد نہ کراؤ، کھول کھول کر برائی کو بیان نہ کرو، اس سے دوسروں کو برائی کا آئیڈیا ملے گا۔ برائی کی بات کو ریپیٹ نہ کرو۔ اگر آپ کسی بچے میں کوئی برائی دیکھتے ہیں تو بجائے دوسروں کے سامنے اس کی انسلٹ کرنے کے، اس کا مذاق اڑانے کے، آپ اس کو اکیلے میں سمجھائیں کہ یہ برائی ہے، گناہ ہے، نہ کرو۔ ہو سکتا ہے اس بچے نے اللہ سے توبہ کر لی ہو، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو، اور اب آپ اس کی بار بار برائی کر رہے ہیں جس سے وہ ہرٹ ہو رہا ہو۔ ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ ایک برائی ایسی ہے جو دوسروں کو ہم بتا سکتے ہیں۔ اسی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ جو ظالم ہے، جو ظلم کرتا ہے، کسی پر زیادتی کرتا ہے، کسی کو تنگ کرتا ہے، تو اس کی برائی سب کو بتاؤ تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائے اور باقی لوگ بھی اس سے بچ جائیں اور جان جائیں کہ یہ ظالم ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایک پڑوسی نیبر کی کمپلین لے کر آیا، شکایت لے کر آیا، اور کہا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت پریشان کرتا ہے۔ تو نبی نے کہا کہ تم اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر راستے میں رکھ دو اور بیٹھ جاؤ۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اور جو بھی بندہ وہاں سے گزرتا تو پوچھتا کہ تم راستے میں کیوں ہو، سامان باہر کیوں ہے؟ تو وہ شخص بتاتا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ وہ اپنے پڑوسی کے حرکتوں کے بارے میں بتاتا تو گزرنے والے شخص اس کے پڑوسی کو برا بھلا کہتے ہوئے گزر جاتے۔ آخر کار وہ پڑوسی خود ہی اپنی حرکت سے باز آ گیا، کیونکہ لوگ اس کی بے عزتی کرنے لگے تھے کہ کیوں تنگ کرتے ہو۔ اس شخص نے پھر کبھی بھی اپنے نیبر کو تنگ نہیں کیا۔ تو اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو کھل کر بتائیں تاکہ وہ زیادتی سے، ظلم سے رک جائے۔ یہ تو برائی کی بات تھی۔ ساتھ ہی آگے اللہ کہتا ہے کہ اگر کسی میں کوئی نیکی دیکھو تو اس کا ذکر کرو، بار بار ذکر کرو، کسی کی نیکی کو کھول کھول کر بیان کرو، کسی کی اچھی عادت کو دوسروں کے سامنے بتاؤ تاکہ باقی بھی وہ نیکی کر سکیں، باقیوں کو بھی نیکیوں کا آئیڈیا ملے۔ ہم جب دوسروں کو نیکیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو خود بھی نیکی کرنے کا دل کرتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی بچہ ہمیشہ سچ بولتا ہے تو سب کے سامنے اس کی تعریف کریں کہ یہ سچ بولتا ہے، اس سے وہ بچہ خوش ہوگا اور ہمیشہ سچ بولے گا۔ تو اس ایک آیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ برائی کو چھپانا ہے اور اچھائی کو پھیلانا ہے۔ کسی میں کوئی برائی دیکھیں تو اپنے کسی بڑے کو بتائیں، پیرنٹس کو بتائیں، ٹیچرز کو بتائیں تاکہ وہ اس بچے کو سمجھا سکیں کہ برائی چھوڑ دیں۔ ہم نے کسی کے گناہ کا فن نہیں بنانا، اس پر ہنسنے کے لیے اس کے گناہوں کو سب کے سامنے نہیں بیان کرنا۔ پیارے بچوں، ہمارا دین برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے، برے بچے کو، برے شخص کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم نیکیاں پھیلائیں اور برائیاں چھپائیں۔ آگے سورہ مائدہ کی آیت 171 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تغلو فی دینکم، دین میں حد سے نہ بڑھو، لمٹس کو کراس نہ کرو، یعنی بیلنس رکھو۔ حد سے کراس کرنا، لمٹ کراس کرنا کیا مطلب؟ یعنی بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ سونا، یہ پسند نہیں ہے۔ ہمارا دین بیلنس دین ہے، کوئی بھی کام حد سے زیادہ نہیں کرنا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے
ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم نے اپنی لمٹس کو کراس نہیں کرنا. نبی کو نبی ماننا ہے، خدا نہیں ماننا. نبی اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، وہ خدا تو نہیں ہے نا. خدا کا اپنا مقام ہے، اللہ کا اپنا سٹیٹس ہے، اپنی جگہ ہے، نبی کی اپنی جگہ ہے. تمام انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے انسان تھے، وہ خدا نہیں ہو سکتے. وہ اپنا اپنا کام کر کے چلے گئے دنیا سے. دعائیں اگر مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، نبی سے نہیں مانگنی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے پیارے نبی ہمارا یہ کام کر دیں، یہ تو غلط ہو جائے گا. ہم نے کہنا ہے پیارے اللہ ہمارا یہ کام کر دے، کیونکہ ہم صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں. صرف اللہ ہی دعائیں سننے والا ہے، اللہ ہی دعائیں پوری کرنے والا ہے. کسی بھی انسان یا کسی بھی نبی میں دعاؤں کو قبول کرنے کی طاقت نہیں ہے. نبی بھی تو خود اللہ سے ہی دعائیں مانگتے تھے نا. نبیوں کے پاس بھی دعائیں سننے کی طاقت نہیں تھی، پاور نہیں تھی. تو پیارے بچوں، ہم نے اللہ کو اللہ کا مقام دینا ہے اور نبی کو نبی کا مقام دینا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرنا، اللہ سے ہی دعائیں کرنی ہیں اور اللہ سے ہی باتیں کرنی ہیں. یہاں سورہ نساء آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، الحمدللہ. آپ کو مبارک ہو، 3rd بگیسٹ سورہ آپ کی کمپلیٹ ہوگی. اب سورۃ المائدہ شروع کرتے ہیں، 5ویں سورہ. مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، یعنی جس جگہ بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے. سورہ مائدہ کی جو پہلی آیت ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ادب سکھا رہا ہے کہ مسلمان وعدہ پورا کرتا ہے. یعنی اگر پرومس کرو تو اسے ضرور ضرور پورا کرو، دھوکہ نہ دو. کیا آپ نے کبھی کسی سے پرومس کیا ہے؟ کوئی وعدہ کیا ہے؟ کبھی اپنی ماما سے پرومس کیا ہے کہ اب میں اچھے کام کروں گا، یہ کام میں دوبارہ نہیں کروں گا؟ یہ سب وعدے ہیں. ہمارا دین ہمیں وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے. ہمارے نبی وعدوں کو پورا کرتے تھے. اگر کسی سے کوئی کام کرنے کی کمٹمنٹ کرتے تو نبی اس کو ضرور پورا کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ وعدوں کے بارے میں پوچھے گا. مثلا آپ کسی سے کہیں کہ میں یہ دوں گا، پھر کیا بعد میں دیتے ہیں اس کو؟ یہ بھی وعدہ ہوتا ہے. آپ ماما سے کہتے ہیں میں یہ کام کر دوں گا، تو کیا پھر بعد میں وہ کام کرتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے سب وعدے ہیں جو ہم کرتے ہیں. وعدہ پورا نہ کرنا دوسروں کو دھوکہ دینا ہے، اور دھوکہ دینا حرام ہے. بات کر کے پورا نہ کرنا تو جھوٹ ہے، جو کہ گناہ ہے. اور وعدے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں. وعدہ ورڈ یوز کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہہ دیا کہ میں یہ کروں گا، میں ایسا کروں گا، تو یہ پرومس ہو گیا، وعدہ ہو گیا. اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اور اگر ڈر ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو وعدہ نہ کریں. وعدہ تب کریں جب آپ وہ کام کر سکتے ہیں. کمٹمنٹ ہی نہ کریں اگر آپ وہ کام نہیں کر سکتے. کبھی بھی جھوٹا وعدہ نہ کریں. مثلا آپ کے دوست آپ کو کہتے ہیں کہ اپنا ٹوئے میرے ساتھ شیئر کرو، اور جب میرے پاس ہوگا تو میں بھی شیئر کروں گا. تو آپ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ٹوئے شیئر کرتے ہیں. لیکن جب دوست کے پاس ٹوئے آتا ہے، اس کی شیئر کرنے کی باری آتی ہے، تو وہ انکار کر دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں نا. پیارے بچوں، ہمارا دین ہمیں وعدہ پورا کرنے کا سبق دیتا ہے. مسلمان ہر بات سوچ سمجھ کے کرتا ہے. وعدہ تب کرتا ہے جب وعدہ وہ پورا کر سکے. اور جب بھی وعدہ کرے تو انشاءاللہ ضرور کہیں، تاکہ اللہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ کی مدد کرے. اس کے بعد آیت نمبر 2 میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اس میں اللہ کہتا ہے کہ اچھے اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، برائی میں کسی کی مدد نہ کرو. یعنی خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی ہیلپ کرو، آگے بڑھ کے ہیلپ کرو. چاہے کوئی کافر یا نان مسلم ہی اچھا کام کیوں نہ کر رہا ہو، اس کی مدد کرو. خیر کا کام، اچھا کام چاہے کوئی بھی کر رہا ہو، اس میں دوسروں کو سپورٹ کریں. مثلا اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں. آپ کسی کو مسجد کی صفائی کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ بھی ٹریش اٹھانے میں، صفائی میں اس کی ہیلپ کر دیں. اسی طرح آپ کی یہ کلاس ہے، اس کلاس کے بارے میں بچوں کو بتائیں، اس کا لنک دوسروں سے شیئر کریں، فارورڈ کریں. قرآن کی کلاس کے بارے میں بچوں کو بتائیں، دورہ قرآن کا بتائیں، ریکارڈنگ کا لنک فارورڈ کریں. نیکی کے کاموں میں مدد کرنی ہے. پیارے بچوں، ایک دوسرے کی مدد کے بغیر ہم دین کا کام نہیں کر سکتے. ٹیم ورک کے ساتھ ہی ہم دنیا میں اسلام پھیلا سکتے ہیں. مل جل کر ہی ہم اللہ کے دین کو مضبوط کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اسی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اگر برائی کر رہے ہو اس سے دور ہو جاؤ، اس کو اکیلا چھوڑ دو.
یہاں تک کہ برائی کرنے والے کی کبھی تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی برائی کرنے کے برابر ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر کسی کی ہم تعریف کرتے ہیں، کسی کے برے کام کی تعریف کرتے ہیں، اس سے تو وہ انکریج ہوگا اور برائی کرے گا۔ لیکن جب برائی کرنے والا دیکھے گا کہ وہ اکیلا رہ گیا ہے اور کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، تو اکیلا بچہ بھی برائی چھوڑ دے گا۔ مثلا اگر آپ دیکھیں کہ سب بچے کسی ایک بچے کو بلی کر رہے ہیں، اس کا فن بنا رہے ہیں، تو آپ انہیں ان کا ساتھ نہیں دینا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کھیل رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، سب بچے کہہ رہے ہیں ہم لیٹ نماز پڑھیں گے، لیکن آپ نے ان سے الگ ہو کر وقت پر نماز پڑھ لینی ہے۔ ہم نے غلط کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے۔ اس کے بعد وضو کا بیان ہے۔ آیت نمبر 6 سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں وضو کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وضو کیا ہے؟ نماز سے پہلے وضو لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور یہاں پہ اللہ ہمیں وضو کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہم وضو کے کچھ سٹیپس دیکھ لیتے ہیں کہ وضو کے سٹیپس کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت فرض ہے۔ نیت یعنی دل میں سوچ لیں، ارادہ کرنے کہ میں وضو کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وضو نہیں ہوا، بسم اللہ بہت ضروری ہے۔ پھر دونوں ہاتھ آپ نے 3 دفعہ کلائی تک، رست تک آپ نے دھونے ہیں۔ پھر کلی کرنی ہے، 3 دفعہ آپ نے کلی کرنی ہے۔ پھر ناک صاف کریں 3 دفعہ، ایک ہی پانی سے چلو میں اپنے ہاتھ میں پانی ڈالیں، اسی سے کلی کریں، اسی سے ناک صاف کریں، اور اس طرح 3 دفعہ کریں۔ پھر چہرہ دھوئیں، 3 دفعہ چہرہ دھوئیں، پورا چہرہ آپ کا صاف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوئیں، پہلے رائٹ یعنی سیدھا ہاتھ، اور پھر لیفٹ یعنی الٹا ہاتھ دھوئیں۔ پھر سروں کا مسح کرنا ہے، یعنی ہاتھ گیلا کر کے اپنے ہاتھوں کو سر کے آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے تک لے کر آنا ہے، اور اسی کے ساتھ پھر کانوں کا مسح کرنا ہے۔ پھر پیروں کو ٹخنوں تک دھونا ہے، پہلے رائٹ فٹ یعنی سیدھا پاؤں، اور اس کے بعد لیفٹ فٹ اپنے ٹخنوں تک، اینکلز تک 3 دفعہ دھونا ہے۔ اور وضو کرتے ہوئے ترتیب کا، سٹیپس کا خیال ضرور رکھنا ہے، ایک کے بعد دوسرا سٹیپ کرتے جانا ہے، درمیان میں بلا وجہ نہیں رکنا، وقفہ نہیں کرنا، گیپ نہیں ہے، یعنی ایک سٹیپ کرنے کے بعد دوسرا سٹیپ دیر نہیں کرنی ہم نے۔ اور کوئی بھی جسم کا حصہ، کوئی بھی پارٹ ہم نے 3 بار سے زیادہ نہیں دھونا، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اور کوشش کریں کہ کوئی بھی حصہ ہمارا، جسم کا کوئی بھی حصہ ڈرائی نہ رہے، خشک نہ رہے۔ یہ تھے وضو کے سٹیپ۔ ان آیات میں، آیت نمبر 6 میں اللہ نے ہمیں وضو کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں حابیل اور کابیل کا ذکر ہے۔ ملتے جلتے نام ہیں، کنفیوز نہیں ہونا، حابیل اور کابیل۔ اس کہانی میں اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے انسان کے قتل کا بتاتے ہیں۔ حابیل کابیل 2 بھائی تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حابیل ایک اچھا، نیک، اللہ کی بات ماننے والا انسان تھا، جبکہ کابیل نافرمان تھا، یعنی اللہ کی بات نہیں مانتا تھا۔ کابیل کے دل میں بڑائی تھی، جیلسی تھی، وہ خود کو حابیل سے اچھا سمجھتا تھا اور اپنے بھائی کو خود سے کم سمجھتا تھا۔ ایک دن اللہ کا ایک حکم آیا دونوں بھائیوں کے لیے۔ اللہ نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اپنی اپنی پسند کی قربانی کی چیز پہاڑ کے اوپر رکھیں، اللہ کو جو چیز پسند آئے گی اللہ اس کو سلیکٹ کر لے گا، یعنی قبول کر لے گا۔ پیارے بچوں، اچھا انسان اچھا ہی سوچتا ہے، اچھی چیز دیتا ہے، اچھی قربانی دیتا ہے۔ حابیل نیک تھا، اچھا تھا، اس نے اپنے سب سے اچھے جانور چنے اور پہاڑ پر رکھ دیے، جبکہ کابیل برا انسان تھا، اس کی سوچ بھی بری تھی، اور اس نے قربانی کے لیے بھی بری چیز، بیکار چیز، معمولی سی چیز پہاڑ پر رکھ دی۔ اب آپ بتائیں اللہ کو کس کی قربانی پسند آئے گی، حابیل کی یا کابیل کی؟ اللہ کو اچھی چیز پسند ہے نا، تو اللہ نے آسمان سے ایک آگ بھیجی اور حابیل کی جو نیک تھا اس کی قربانی کو چوز کر لیا، سلیکٹ کر لیا، کیونکہ اللہ کو اچھی چیز پسند ہے۔ جب کابیل نے یہ دیکھا کہ اللہ نے اسے نہیں سلیکٹ کیا اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، تو کابیل کو بہت غصہ آیا، وہ اپنے بھائی سے لڑنے لگا اور غصے میں اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ اس طرح زمین پر پہلا قتل ہو گیا۔ قتل کے بعد کابیل بہت پریشان ہونے لگا کہ غصے میں اس سے کیا ہو گیا، اس نے غصے پہ کنٹرول نہیں کیا اور اپنے ہی بھائی کو ختم کر دیا۔ لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا نا، کیونکہ اس کا بھائی تو مر گیا تھا۔ تو بچوں، یہ پہلے قتل کی کہانی اللہ کیوں ہمیں یہاں بتا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے ہم سیکھتے ہیں
کہ تکبر، حسد، جیلسی بڑے بڑے گناہ کرا دیتے ہیں۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو دل کرے کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے، ہمیں مل جائے، یہ حسد ہوتا ہے۔ اللہ یہاں ہمیں سکھا رہا ہے کہ حسد بڑے گناہ کرا دیتا ہے، اور یہ بھی سیکھتے ہیں ہم کہ غصہ نہیں کرنا، غصہ کرنا اچھی عادت نہیں ہے، خود کو دوسروں سے اچھا نہیں سمجھنا۔ پیارے بچوں، ہم نے جیلسی سے بچنا ہے۔ اگر کسی بچے کے پاس آپ سے زیادہ اچھی چیز ہے تو اس کے لیے اپنے دل میں نفرت نہ رکھیں، کیونکہ اسے تو اللہ نے یہ نعمت دی ہے نا۔ اللہ نے آپ کے پاس جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس پہ آپ شکر ادا کریں، اور جو دوسروں کے پاس ہیں ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے جیلس نہیں ہونا، اور کبھی بھی یہ وش نہ کریں کہ دوسرے بچے کے پاس جو چیز ہے وہ اس سے چھن جائے، کیونکہ حسد ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور ہم نہیں چاہتے نا کہ ہماری نیکیوں کو، اپنی نیکیوں کو ہم ضائع کریں۔ ہم نے کسی سے جیلس نہیں ہونا۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 میں چوری کا ذکر ہے۔ پیارے بچوں، اسلام میں چوری کی سخت سزا ہے۔ چوری کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کی کوئی چیز کوئی دوسرا بچہ آپ سے پوچھے بغیر لے لے اور واپس نہ کرے تو یہ چوری ہے، اس نے چوری کی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بغیر پوچھے ہم نے کسی بچے کی کوئی بھی چیز نہیں لینی جس سے وہ پریشان ہو، اپنی چیز کو ڈھونڈے کہ کہاں گئی اس کی چیز۔ اور ہمارے دین میں چور کی سخت سزا ہے، چوری کرنے والا سخت سزا کے لائق ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور چوری کرنے والے پہ کوئی ٹرسٹ بھی نہیں کرتا نا، اس پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا، اور اگر کوئی چور کا ساتھ دیتا ہے تو وہ بھی گناہ کرتا ہے۔ اسلام میں چوری کرنا بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ آگے آیت 42 ہے، اس میں عدل اور انصاف کی بات ہے۔ اللہ انصاف کرتا ہے، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انصاف کیا ہوتا ہے؟ مثلا اگر آپ کو 4 بچوں میں کوئی ایک چاکلیٹ برابر ڈیوائڈ کرنے کے لیے دے دی جائے کہ 4 بچے، ان چاروں کو برابر چاکلیٹ دی جائے، ایک چاکلیٹ کے 4 حصے کیے جائیں، تو آپ نے چاروں کو ایکول دینی ہے، برابر دینی ہے، یہ انصاف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو دوست آپ کو زیادہ پسند ہے اس کو آپ زیادہ دے دیں اور باقیوں کو تھوڑا دے دیں۔ ہم نے انصاف کرنا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں انصاف کا حکم دیتا ہے۔ انصاف کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی کہ مسلمان اللہ کی ٹیم ہے، جو اللہ اور رسول سے دوستی کرے گا وہ اللہ کی ٹیم کو جوائن کرے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ کون کون اللہ کی ٹیم کو جوائن کرنا چاہتا ہے؟ کتنے بڑے آنر کی بات ہے نا کہ اللہ دوستی کرے گا، اللہ کی ٹیم میں جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارا دوست ہو، ہم اللہ کی ٹیم میں ہوں۔ اس کے لیے قرآن کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ابھی ہم آج کل قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ نوٹ کرتے ہیں اب آپ نے کیا کیا کرنا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ انصاف کرنا ہے، چوری نہیں کرنی، حسد نہیں، یہ سارے پوائنٹس آپ نوٹ کریں۔ اسے کہتے ہیں قرآن پر عمل کرنا۔ ان پوائنٹس کو آپ نوٹ کریں گے اور پھر ان کو فالو کریں گے۔ جو جو باتیں اللہ نے کہی ہیں ہم وہ کریں گے، جن سے منع کیا ہے وہ نہیں کریں گے، تو ہم اللہ کی ٹیم میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اگلی آیت میں آیت 57 میں اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرتا ہے کہ دین کا مذاق نہ بناؤ، اور ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے اگر کوئی دوست آپ کا مذاق اڑائے، کوئی دوسرا آپ کا فن بنائے؟ نہیں نا، تو اللہ کو بھی اس کے دین کا مذاق اڑانے والے پسند نہیں ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کو اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے، نماز کا، اذان کا، مولویوں کا مذاق اڑاتے ہوئے؟ اللہ کہتا ہے جو لوگ دین کی باتوں کا یا دین کے کام کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے دوستی بھی نہ کرو۔ ہم نے خود بھی کبھی اسلام کا مذاق نہیں اڑانا، اور جو مذاق اڑاتے ہیں ان سے دوستی بھی نہیں کرنی۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی اسلام کا مذاق کیوں اڑائے گا؟ اذان کا، داڑھی کا، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ ایسی حرکتیں یہ شو کرتی ہیں نا کہ مذاق اڑانے والے کا ایمان کمزور ہے، وہ دین سے دور ہے۔ ہم نے اپنے پیارے دین کی باتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، اپنے دین پر فخر کرنا ہے اور پراؤڈ مسلم بننا ہے، مذاق نہیں اڑانا، اور اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اس کا دوست نہیں بننا۔ اس کے بعد آخری آیت ہے آج کے پارے کی، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل پہلے کی بیسٹ امت تھی۔ جی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بیسٹ امت ہیں، قرآن میں ہے کہ مسلمان بیسٹ امت ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے بیسٹ امت کہا تھا، بہترین لوگوں کا ٹائٹل بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ اب اللہ نے آج کے مسلمانوں کو، یعنی آپ کو، ہمیں جو مسلمان ہیں، انہیں اللہ نے اسلام کا لیڈر بنایا ہے۔ اور اگر آج کا مسلمان بھی اپنی ڈیوٹی نہیں کرے گا، جیسے بنی اسرائیل نے ڈیوٹی نہیں کی اپنی، انہوں نے اچھے اچھے کام نہیں کیے،
تو اللہ نے ان سے یہ ٹائٹل لے لیا، ہمیں مل گیا۔ تو اگر آج کا مسلمان یہ ڈیوٹی نہیں کرے گا تو اللہ کسی اور کو لے آئے گا۔ ہم نے اللہ کے حکموں کو ماننا ہے اور وہ غلطیاں نہیں کرنی جو پہلے کے لوگوں نے کی تھی، ورنہ اللہ کو تو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے نا کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں۔ ہم نے اللہ کا دین کا کام اسی لیے کرنا ہے کیونکہ ہم بہترین امت ہیں، اور کبھی بھی ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ ہمیں چھوڑ کر کسی اور کو بیسٹ امت کا ٹائٹل دے دے، ہے نا۔ ہم نے اللہ کی باتیں ماننی ہیں اور وہ کام کرنے ہیں جو ہم پارے میں پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ پارہ مکمل ہوا، اور آج کے پارے میں کیا کیا سیکھا ہم نے؟ نیکیوں کو پھیلانا ہے، برائیوں کو چھپانا ہے، دین میں حد سے نہیں زیادہ بڑھنا، ہم نے بہت زیادہ کھانا پینا، نبی کو خدا کہنا، یہ غلط ہے۔ پھر وضو کرتے ہوئے اس کے سٹیپس کا خیال رکھنا ہے، چوری کی سزا بہت سخت ہے، دوسروں کی نعمتوں پر ہم نے جیلس نہیں ہونا، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور غلط کاموں میں کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ آپ کا پارہ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ آج کی نیکی دیکھتے ہیں کہ آج کی ایکٹیویٹی کیا ہے۔ آج ہم نے سیکھا نا تعاون علی البر والتقوی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون ہے جو خیر کا کام کر رہا ہے آپ کے آس پاس، کون ہے جو نیکی کا کام کر رہا ہے، تو آپ نے اس کی ہیلپ کرنی، اور کل کلاس میں آپ نے بتانا ہے کہ اس ایکٹیویٹی پر آپ نے کیسے عمل کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔